अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम वही से फ़रिया का ड्रामा देखेंगे जहाँ से उन्हें छोड़ा हुआ था। यहाँ पे फ़रिया और आमिर वापस एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं और दोबारा से उनकी दोस्ती हो जाती है। आमिर बहुत खुश होता है इस बात को लेकर के उसके और फ़रिया के दरमियान जो गलत फहमियाँ थी वो दोबारा से दूर हो गई। फ़रिया भी बहुत खुश होती है कि ये सब कुछ आसानी से ख़त्म हो गया। यहाँ हांडे अपने नए अपार्टमेंट आती है और उसको बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले वो सीढ़ी देखती है और फिर उसके बाद तोड़ देती है सीढ़ी। तो ज़ोरा बेगम भी देख लेती है और वो बहुत परेशान होती है और भागते भागते घर आती है। हांडे जो है लारा केमी की बहुत अच्छी दोस्त होती है और इस वजह से वो यहाँ पे रह रही होती है। और यहाँ ज़ोरा बेगम बुरी तरह से फ़रिया को मारती है कि तुम क्या कर रही थी, ये कौन सी पार्टी थी, इसमें तुम क्या कर रही थी, ये सब कुछ क्या चल रहा था। अगली सुबह का मंज़र दिखाया जाता है और यहाँ ज़ोहरा बेगम का ब्लड प्रेशर 7वें आसमान को छू रहा होता है। किसी से सीधे मुँह बात नहीं कर रही होती। उसको रात के वाक़ये पे शदीद गुस्सा आ रहा होता है। उसकी वजह से घर का पूरा माहौल ख़राब हो रहा होता है। किसी का भी नाश्ता करने का दिल नहीं कर रहा होता, ना रज़ा का ना फ़रिया का। महमद भी ऐसे ही चला जाता है और वो ज़ोहरा फिर भी बोल रही होती है। उसे गुस्सा आ रहा होता है कि मेरे बच्चे क्यों इस तरह से बिगड़ रहे हैं। ऐसे में जैसे ही घर खाली होता है फ़रिया वालदा के पीछे भागती है और उसे कहती है कि माँ ये एक ऐसी पार्टी थी, स्कूल की तरफ से थी और मुझसे गलती हो गई, इस तरह से किसी ने मुझे कोई गलत चीज़ दे दी, इस तरह से एक्सक्यूज़ कर लेती है। और रज़ा इधर आता है और पूछता है कि तुम लोग आपस में क्या कुसर पुसर कर रहे हो, मुझे भी बताओ। तो ज़ोहरा से कहती है नहीं ऐसी इसके स्टडीज़ के बारे में बात कर रहे थे, ऐसी और कोई ख़ास बात नहीं है। यहाँ पे सनम मैडम और जानसू को दिखाया जाता है और जानसू सनम मैडम से कहती है कि फ़रिया का कोई बॉयफ्रेंड भी है, देखो कितनी शरीफ बनती है और यहाँ उसका एक बॉयफ्रेंड भी है। सनम मैडम उसे कहती है कि हमें अपने काम से काम रखना चाहिए, किसी कोई बॉयफ्रेंड हो जो भी हो, ये चीज़ें हमें मतलब हमें इन चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ऐसे में ज़ोहरा बेगम आती है तो सनम मैडम उसको इशारा करती है कि तुम चुप कर जाओ, के सामने ऐसी बात नहीं करो। यहाँ आमिर दोबारा से आता है और फ़रिया को लेने के लिए पिक एंड ड्रॉप अब ज़्यादातर वो फ़रिया को आमिर ही करता है और कॉलेज ले आता है। यहाँ पे हांडे बहुत बड़ा बोल रही होती है कि मैं इस तरह से बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी। फ़रिया तो अब एक माजी का हिस्सा बन चुकी है, उसको आमिर की लाइफ से मैंने निकाल दिया है, वग़ैरह वग़ैरह इसी तरह से बातें कर रही होती है। और यहाँ महमद भी नए जॉब की तलाश में आता है और जहाँ एक जगह उसे जॉब मिलती है जहाँ पे सामान लोड करके लोगों के घरों में जाके रखना होता है, सोफ़े वग़ैरह फर्नीचर वग़ैरह, उसमें भी उसकी बारी बहुत मुश्किल से आती है। और कुराई भी यहाँ पे कॉलेज आते हैं और इन सब को अटेंड करते हैं, इनके साथ बैठ जाते हैं और वो उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है जो सीडी उसके हाथ से निकल जाती है और ये सब उसको समझ आता है कि ये गुंचे और हांडे का किया हुआ गेम है। यहाँ पे जानसू ज़ोहरा मैडम के सामने बहुत तंज़ कर रही होती है कि तुम्हारी बेटी का प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है, तो बहुत अच्छा बन रही है या इस तरह या उस तरह, इस तरह की बातें कर रही होती है। ज़ोहरा ध्यान नहीं देती ज़्यादा। और यहाँ ये लोग कॉलेज आते हैं फ़रिया और आमिर, और जब हांडे उनको देखती है तो वो उसका पारा हाई हो जाता है बहुत ज़्यादा और कुराई इस पे हंसने लगता है कि हांडे फ़रिया हिस्ट्री नहीं बल्कि वो हिस्ट्री बना रही है, तुम देखती जाओ, तुम उसको वो एक तारीख़ बनाएगी, वो तारीख़ का हिस्सा नहीं रहेगी कि वो सब उसको भूल जाएंगे। ये बात हांडे को बहुत नागवार गुजरती है और वो यहाँ से चली जाती है और वॉशरूम जाके खूब रोती है। गुंजा उसके पीछे आती है। दोबारा से बिल्डिंग का मंजर दिखाया जाता है और यहाँ पे झांसू टीचर को सी ऑफ करती है जो सनम मैडम उसे कहती है कि देखो वो कंप्लेन कर रहा था तुम्हारी कि तुम सही से नहीं पढ़ रही हो, तुम कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हो, क्या वजह है, तुम क्यों कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हो। फिर उसे वो पेपर दिखाती है जो गलती से ज़ोहरा बेगम से रह गया था इनके घर में। और यहाँ पर महमद की बारी आती है लोडिंग की बहुत मुश्किल से और वो बहुत मेहनत करता है सामान लोड करने में और लोगों के घरों में पहुँचाने में।
گاڑی میں وہ، اور یہ عام سی جاب پا کے بھی وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ سنم میڈم بہت غصے میں ہوتی ہے تو زورا سے کہتی ہے آپ کا پرسنل میٹر ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ پلیز آپ جانسو کو اتنا پریشرائز مت کرے، ورنہ تو وہ اور اپنے ہتھے سے اکھڑ جائے گی اور بالکل ہی ہاتھ سے نکل جائے گی۔ تو وہ کہتی ہے کہ اس کی ماں تو مر گئی اور میرے پلے ایسے چھوڑ گئی، اس طرح کی پاگل بیٹی کو میں کیسے اس کو سنبھالوں، کے والد بھی یہ بات نہیں سمجھتے۔ ایسے میں زہرا بیگم وہاں سے نکل آتی ہے۔ زہرا بیگم کو فون آتا ہے کہ اس کے جیم بہت اچھے دام بک رہے ہیں اور بہت اس کو لوگ پسند کر رہے ہیں۔ زہرا بیگم بہت خوش ہوتی ہے۔ یہاں پہ فریہ اور عامر سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہیں اور ایک ساتھ ہی آتے ہیں اور آ کر ان کو جوائن کرتے ہیں ہانڈے اور اس کے گروپ کو، اور ہانڈے کی بتی بجھ چکی ہوتی ہے بری طرح سے، وہ بالکل بھی فریہ کو نہیں برداشت کر پا رہی ہوتی ہے اور بالکل بھی وہ اس کے لیے ناقابل برداشت بن جاتی ہے۔ اور قرائی یہ سب چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور قرائی بہت غصے میں ہوتا ہے، اور یہاں پر گنچے بھی آ جاتی ہے۔ فریہ اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ گنچے کہاں سے یہاں پہ آ کے بیٹھ گئی، اور گنچے ان کے ساتھ باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ یہاں پر سامان لوڈ ہو کر جا رہا ہوتا ہے اور محمد بھی اس میں بیٹھا ہوتا ہے، اور محمد کافی محنت کرتا ہے اور سامان لوڈ کر گھروں تک لے جانے میں سیڑھیاں اترنا چڑھنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اس کی ماں اس کو تسلی دیتی ہے کہ کوئی بات نہیں، اس کی ہمت بڑھاتی ہے، اور محمد سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ جو وہ لوگ پیسے ٹیکسی کے لیے جمع کر رہے ہیں کیا وہ پورے ہو جائیں گے یا نہیں، اس کو شدید کمر میں تکلیف ہوتی ہے۔ اور یہاں پر عامر اور فریہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ فریہ وہاں سے اٹھ کھڑی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے مجھے گھٹن ہو رہی ہے، مجھے فریش ایئر لینی ہے وہاں، تو اس لیے عامر بھی اس کے ساتھ اٹھ کے آ جاتا ہے اور دونوں آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر صرف قرائے، ہانڈے اور گنچے رہ جاتے ہیں، اور ہانڈے گنچے کو لفٹ نہیں کرا رہی ہوتی ہے، اور قرائے بھی چپ بیٹھا ہوتا ہے، اور گنچے حیران ہوتی ہے کہ میں نے اس کا اتنا بڑا کام کیا اور یہ پھر بھی اس طرح بن رہی ہے۔ زہرا بیگم بازار آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ کیا واقعی اس کے جیم اتنے اچھے داموں بک رہے ہیں، اور بازار میں وہ اپنے اسی شاپ پہ آتی ہے تو اسے خاتون کہتی ہے کہ ہاں یہ دیکھو کتنے کم ہو گئے ہیں، لوگ اسے بہت پسند کر رہے ہیں۔ اور یہاں عامر اور فریہ آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، ہانڈے بھی آتی ہے، تینوں ایک دوسرے کے ساتھ، اور ہانڈے کا وہی طنزیہ انداز ہوتا ہے۔ فریہ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ لڑکی اچانک بدل کیوں گئی ہے، اور عامر کو بھی اریٹیشن ہوتی ہے ہانڈے کے اس انداز سے، وہ بار بار فریہ پہ طنز کرتی ہے، اور اس طرح سے فریہ ٹیکسی بس سٹینڈ پہ آتی ہے اور چلی جاتی ہے کہ کسی کی نظروں میں نہ آئے اور اس طرح سے چلی جائے۔ اور یہاں بازار میں زہرا بیگم اپنے جیم کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہے، اور جیم اس کا بہت اچھے دام، وہ لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔ زہرا بیگم کو جب پیسے ملتے ہیں اسے بہت خوشی ہوتی ہے کہ آخر وہ اس کے جیم کامیاب تو ہوا۔ اور یہاں پہ رضا صاحب آتے ہیں اور اس سے جو شخص جو اس پہ ٹیکسی بھیج رہا ہوتا ہے وہ ٹیکسی لے آتا ہے کہ یہ تمہاری ٹیکسی ہے، اور اس سے پیسے لے لیتا ہے، ٹیکسی دے دیتا ہے، اور رضا صاحب بہت خوش ہوتے ہیں کہ چلو اب ڈیپتھ کم ہو جائے گی۔ اور یہاں پر پھر اس کو دکھایا جاتا ہے زہرا بیگم کو کہ وہ اپنے بزنس کے بارے میں جو اپنے مالک سے بات کر رہی تھی جس کے گھر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اسے کہتے ہیں کہ ونیسا میڈم کا اس میں بہت ہاتھ ہے۔ یہاں پر زہرا بیگم پھر اپنی بیٹی کو فون کرتی ہے، وہ یہاں پہ ویٹریس کا کام کر رہی ہوتی ہے جس کا اس کی امی کو بھی نہیں پتہ ہوتا، اور جو مینیجر ہوتے ہیں وہ دوبارہ اس کی بات سنتا ہے، اس کو ڈانٹتا ہے کہ تم یہ مطلب ڈیوٹی ٹائم میں یہ الاؤ نہیں ہے، وہ دوبارہ سے جلدی فون بند کرتی ہے۔ یہاں پہ عامر اور ہانڈے اور قرائے پھر ملتے بیٹھے ہوتے ہیں اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہانڈے کی وہی طنزیہ گفتگو ہوتی ہے جو قرائے کو بہت بری لگتی ہے، اور عامر سے کہتا ہے کہ تمہیں آخر فریہ سے مسئلہ کیا ہے، اتنا تو بتا دو، تھوڑا سا تو بتا دو، اگر جس طرح تم ہماری فرینڈ ہو اگر وہ بھی ہماری فرینڈ ہو جائے۔ منظر یہاں پہ چینج ہو جاتا ہے، اور رضا صاحب بہت ڈانٹنے لگتا ہے زہرا کو جب اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ بازار میں جیم بیچ رہی ہے۔ رضا صاحب کہتا ہے تم میری ریپوٹیشن خراب کر رہی ہے اس طرح سے،
لوگ مجھے جانتے ہیں وہاں پہ، اسے بہت ڈانٹنے لگتا ہے، اور زہرہ اپنا غصہ عمر پہ نکال دیتی ہے جو وہاں کھیل رہا ہوتا ہے۔ پھر یہ لوگ آتے ہیں اپنے لانچ میں اور ڈائننگ ٹیبل سیٹ کرتے ہیں، اور اس کو اپنے بیٹے پہ بہت ترس آ رہا ہوتا ہے زہرہ کو، جو اتنا تھکا ہوا ہوتا ہے، اور لیکن رضا صاحب اس کو خوب ڈانٹتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ رات ہو جاتی ہے، رات کا ٹائم ہوتا ہے، فریہ عامر سے باتیں کر رہی ہوتی ہے اپنے کمرے میں چھپ چھپ کے، اور زہرہ بیگم اپنے بیٹے کے لیے بہت ڈپریشن میں ہوتی ہے، اور وہ آتی ہے اور اس کو پیار کرتی ہے، اور پھر اسی طرح سے آہستہ سے اندر چلی جاتی ہے، اور اس کے بعد رضا صاحب نکلتے ہیں، وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں، تو زہرہ بیگم اس پہ ہنسنے لگتی ہے۔ سین چینج ہوتا ہے اس کے بعد، اور سب باہر بلڈنگ سے نکل کے آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، زہرہ، مہمت اور فریہ، اور وہ کہتے ہیں کہ آخرکار ہم نے ٹیکسی لے لی، اور اب اس کی ڈیbt بھی جمع ہو جائے گی، اور اب ڈیbt کے پیسے بھی ہم فارغ کر لیں گے، اور اسی طرح سے لوگ باتیں کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہاں پر ہانڈے پھر اپنی فرینڈس کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے، اور گنچو سے کہتی ہے کہ میں نے تمہارے لیے اتنا سب کچھ کیا، تم بھول گئی؟ تو ہانڈے کہتی ہے نہ میں تمہیں جانتی ہوں، نہ تم ہمارے کلاس کی ہو، ہم سے دور رہو۔ تو گنچو بہت حیران رہ جاتی ہے کہ اس عورت کے لیے میں نے اتنا کچھ کیا، اور یہ مجھے اپنے ساتھ بیٹھنے بھی نہیں دے رہی ہے، مجھے بلکہ یہ کہہ رہی کہ میں تمہیں جانتی بھی نہیں ہوں۔ قرائے کو تو پتہ ہوتا ہے، قرائے سمجھ جاتا ہے۔ یہاں پہ پھر سامان لوڈ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس دن مہمت کو یہ لوگ کام نہیں دیتے۔ مہمت بہت ہی مایوس ہوتا ہے، اور وہ یہ کام کرنے کے بارے میں پھر چھوڑ دیتا ہے کہ نہیں کرنا مجھے ایسا کام، اور وہاں سے آ جاتا ہے مہمت۔ اور یہاں زہرہ بیگم اسی نئے فلیٹ میں کھڑی ہوتی ہے وہاں پہ، اور وہ کہتی ہے کہ تم نے کام تو بہت اچھا کیا، لیکن تم یہاں پہ اپنے پیسے بھول گئی۔ تو زہرہ بیگم کو یاد آتا ہے کہ ہاں واقعی میں تو یہاں پہ اپنے پیسوں کا لفافہ بھول گئی۔ عامر اور قرائے کو یہاں پر ہانڈے سرپرائز دیتی ہے کہ اس کا بہت ہی پیارا گھر ہے۔ فریہ بھی اس کے ساتھ آتی ہے۔ فریہ جیسے ہی گھر کے اندر انٹر ہوتی ہے، اس کی والدہ دوسرے دروازے سے نکل جاتی ہے۔ یہاں مہمت کو دکھایا جاتا ہے جو بہت ہی پریشان ہوتا ہے، کہیں پہ بھی اس کو نوکری نہیں مل رہی ہوتی ہے، ہر جگہ ادھر ادھر فون کرتا ہے، کہیں پہ بھی اس کی بات نہیں ملتی۔ اور قرائے یہاں پہ دوبارہ سے ہانڈے کا گھر دکھایا جاتا ہے دوبارہ سے، اور یہاں پر محمد گرا جاتا ہے، وہاں پہ بھی اسے کوئی رسپانس نہیں ملتا، تو پھر وہ پریشان ہو کے سنوکر کلب آ جاتا ہے۔ سنوکر کلب میں اس کو اپنا ایک دوست ملتا ہے جو جس کے حالات بہت بدل چکے ہوتے ہیں، اسے پوچھتا ہے تو وہ کافی بگڑے ہوئے کام کرتا ہے، اس وجہ سے اس کے حالات بدل چکے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ دوبارہ سے ہانڈے کا نیا اپارٹمنٹ دکھاتے ہیں جس میں سب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر کلاس ڈفرینس وغیرہ کی باتیں شروع ہوتی ہے، تو فریہ اٹھ کے کھڑی ہوتی ہے کہ مجھے یہ کلاس وغیرہ پہ کوئی بلیو نہیں ہے، نہ میں اس پہ بات کرنا پسند کرتی ہوں۔ وہ یہاں سے چلی جاتی ہے، قرائے کو پھر بہت برا لگتا ہے۔ یہاں مہمت اور اس کے جو دوست ہوتے ہیں ان کے درمیان بھی تلخ کلامی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ کوئی غلط کام کرنا نہیں چاہتا۔ مہمت اور اس کا دوست اس کو فورس کرتا ہے، پھر منظر چینج ہوتا ہے، اور یہاں پر اس کو ریسٹورانٹ دکھایا جاتا ہے جہاں پہ فریہ کام کرتی ہے، اور یہاں پہ فریہ کا گھر دکھایا جاتا ہے جہاں اس کی والدہ بیٹھی ہوتی ہے، اور کافی ٹینشن میں ہوتی ہے کیونکہ اس کو یہ کام بالکل پسند نہیں ہوتا، یہ ٹیکسی کا، اور وہ بھی رات کو رضا صاحب چلائے، یہ اس کو بالکل بھی پسند نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ بہت بحث کرتی کہ اس طرح تم اپنے ساتھ برا کرو گے، رات کو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ منظر چینج ہو جاتا ہے، اور واقعی میں رات کا ٹائم ہو جاتا ہے، اور زہرہ بیگم ویسے ہی پریشان ہوتی ہے، اور عمر بہت خوش ہوتا ہے کہ بابا مجھے ٹیکسی میں آگے بٹھائیں گے، اور بابا جو ہے وہ باہر جانے کی تیاری کرتے ہیں ٹیکسی لے جانے کی۔ یہاں عامر کو دکھایا جاتا ہے۔ عامر یہاں پہ بہت شاکڈ ہو جاتا ہے جب قرائے سے کہتا ہے کہ مجھے ہانڈے سے محبت ہے اس بات پہ، اور یہاں پہ دو بہت ہی آوارہ لڑکے آ رہے ہوتے ہیں جو لارا کو چھیڑنے کی نیت سے آ رہے ہوتے ہیں۔ محمد دور بیٹھا ہی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور محمد ان کے پاس آتا ہے، اور محمد کی لڑائی ہو جاتی ہے، اور محمد ان کو بھگاتا ہے کہ یہ دیکھو میرے جیب میں پسٹل ہے۔ لارا بھی یہ دیکھ کے ڈر جاتی ہے، وہ دکھاتا ہے کہ وہ ریموٹ کنٹرول ہے۔ دوبارہ سے بلڈنگ دکھائی جاتی ہے، اور زہرہ کا گھر دکھایا جاتا ہے جہاں پہ سب سو رہے ہوتے ہیں۔
فریہ اپنی امی سے کہتی ہے کہ آج سب کو پیپرز اور بریک فاسٹ وغیرہ جو بھی چاہیے سب بلڈنگ والوں کو میں دے دوں گی، آپ آرام کریں، کوئی بات نہیں۔ تو ایسے میں جانسو اور صنم میڈم کا گھر دکھایا جاتا ہے، جس میں صنم میڈم پھر اپنی بیٹی پہ برس رہی ہوتی ہے کہ اپنا حلیہ چینج کر لو، اپنا گیٹ اپ چینج کر لو، اس طرح گیٹ اپ میں تم صحیح نہیں لگ رہی۔ اور ایسے میں ڈور بیل بجتی ہے اور جانسو دروازے کی طرف جاتی ہے تو فریہ ہوتی ہے اور وہ فریہ پہ پھر طنز کرنے لگتی ہے، اور یہاں پر قرائے اور عامر کے درمیان بات چیت ہو رہی ہوتی ہے اور دونوں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ عامر گاڑی میں ہوتا ہے، وہ فریہ کو پک اپ کرنے کے لیے آیا ہوتا ہے، فریہ اس کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے اور دونوں اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، کالج۔ یہاں پہ پھر زہرہ میڈم کو دکھایا جاتا ہے اور وہی جو ٹیکسی والا جو رضا صاحب کو لالچ دے رہا ہوتا ہے کہ اس طرح سے تم ٹیکسی چلاؤ گے اور تمہارے سارے جو قرضے وغیرہ ہے جو تم پہ چڑھ گئے اس گاڑی کی وجہ سے وہ سارے ادا ہو جائیں گے۔ زہرہ کو یہ باتیں بالکل بھی پسند نہیں آ رہی ہوتی، لیکن وہ مجبور ہوتی ہے اپنے شوہر کے سامنے، اور یہ ایک لالچی قسم کا انسان ہوتا ہے اس وجہ سے۔ اور یہاں پر سب ہانڈے وغیرہ ایک ساتھ بیٹھی ہوتی ہے اور پھر وہی ان کی گوسپنگ چل رہی ہوتی ہے۔ اصل میں ہانڈے کا برتھ ڈے بھی ہوتا ہے اور سب یہی کہہ رہے ہوتے کہ کس طرح سے اس کو سیلیبریٹ کیا جانا چاہیے۔ عامر بھی بیٹھا ہوتا ہے، ہانڈے بھی بیٹھی ہوتی ہے، سب اسی بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اور فریہ کہتی ہے کہ نہیں، میرے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ہے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے لیے۔ اور یہاں پر لارا پرفیوم لگا کے اتر رہی ہوتی ہے اور وہ زہرہ بیگم کو دیکھتی ہے تو اسے کہتی ہے کہ تمہارا بیٹا تو بہت بہادر ہے، اس نے تو بغیر کسی پہ ہاتھ اٹھائے رات کو مجھے بچایا۔ تو وہ زہرہ بیگم حیران رہ جاتی کہ وہ کیسے، وہ بتا دیتی کہ اس کے جیب میں صرف ریموٹ کنٹرول تھا، اس نے 2 غنڈوں کو بھگایا جو مجھے تنگ کرنے کی نیت سے آئے تھے۔ یہاں پہ دوبارہ کالج دکھایا جاتا ہے جہاں فریہ بھاگ کے نکلتی ہے کیونکہ اس کا جو ویٹرس کا ٹائم ہوتا ہے وہ شروع ہو چکا ہوتا ہے اور جلدی سے ٹیکسی پکڑ لیتی ہے، بس اس کی چھوٹ جاتی ہے۔ یہاں ہانڈے اسے فالو کرتی ہے کہ آخر یہ جا کہاں رہی ہے، 1 گھنٹہ پہلے ہی وہ کالج سے نکلی ہے اور وہ کسی ریسٹورانٹ کے سامنے اترتی ہے تو ہانڈے حیران رہ جاتی ہے کہ یہاں پہ اس کا کیا کام ہے۔ ہانڈے بھی اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے، یہ جلدی سے آتی ہے فریہ اور اپنا ڈریس چینج کرتی ہے اور مینیجر صاحب سے بات کرتی ہے تو ہانڈے حیران رہ جاتی ہے کہ یہ کیا جو اتنا بڑا بن رہی ہے اور وہ اس طرح کے کام کر رہی ہے۔ یہاں پہ مینیجر سے کہتے ہیں کہ ایکسٹرا کام ہے تو وہ گھر پہ آ کے انفارم کرتی ہے اور کہ آج ایکسٹرا کام ہے، اور زہرہ بیگم اپنے شوہر کو مطمئن کرنے کے خاطر آ کے اس کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے۔ وہ گھڑی کو بار بار دیکھتی ہے اور مینیجر صاحب نے اس کو بتایا ہوتا ہے کہ بہت ہی کوئی اسپیشل برتھ ڈے ہے، کیونکہ ہانڈے کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ فریہ یہاں پہ کام کر رہی ہے تو وہ سب کو یہاں پہ بلا لیتی ہے۔ اور یہاں پر زہرہ کو بہت فکر ہوتی ہے فریہ کی، لیکن اسے یہ دھیان نہیں ہوتا کہ اس کا شوہر گیا ہوا ہے، رات کو ٹیکسی چلا رہا ہے اور غنڈوں نے اس کو بری طرح سے پیٹا ہے اور اسے ٹیکسی بھی لے لی ہے۔ اور یہاں پر سب جاتے ہیں اور وہاں جہاں پہ ہانڈے کا برتھ ڈے ہو رہا ہوتا ہے وہ جگہ سجائی جا رہی تھی، اور اب ہانڈے سب سے کہتی ہے کہ تم لوگ ریڈی ہو جاؤ، میں تم لوگوں کو بہت بڑا سرپرائز دوں گی۔ اور یہاں پر یہ لوگ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور یہاں مہمت اپنی بہن کے لیے پریشان ہوتا ہے اور یہاں سے فون آتا ہے اور وہ پولیس اسٹیشن سے ہوتا ہے جو بتاتے ہیں کہ رضا صاحب شدید زخمی ہو چکے ہیں، اور زہرہ بیگم بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ پھر پارٹی نائٹ دکھائی جاتی ہے جہاں پہ فریہ آتی ہے، ان کو سرو کرتی ہے اور عامر حیران رہ جاتا ہے فریہ کو دیکھ کے کہ یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں۔ فریہ بھی بہت شرمندہ ہو جاتی ہے اور یہ سب ہانڈے کا ایک چلایا ہوا کھیل ہوتا ہے جو کہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے، اور فریہ شاکڈ ہو جاتی ہے اور عامر بھی شاکڈ، اور ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے۔